बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप लोगों के सवालात, आप लोगों की कॉल्स जो कि प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं आप लोग, और आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। आज का ये खूबसूरत दिन, जुमातुल मुबारक का ये बाबरकत घड़ियाँ, ये सातें जो परवरदिगार आलम ने हम सब को अता की हैं। और हदीस मुबारक आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जुमे का दिन मुसलमान के लिए ईद का दिन होता है। और यकीनन ये बरक़ात समेटने का मौका आप सबको और हमें एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगी में मैसर आया है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ने का मौका भी शब जुमा में और जुमे के दिन में बहुत से जो है वो अहबाब और उम्मत मुस्लिमा पर ये दिल की ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि उस बारगाह में जितना हो सके दुरूद का नजराना तोहफ़ा आक़ा करीम की बारगाह में दुरूद के हवाले से भेज सकें। तो ये मोहब्बतों का सफ़र इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा आज के इस बाबरकत दिन के हवाले से भी, और साथ साथ एक मौजू का भी हम लोग जो है वो इंतखाब करते हैं, आप सब जानते हैं। और उस मौजू पर भी गुफ्तगू रहती है और साथ में आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करते रहते हैं। कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग नंबर्स नोट करना चाहें, प्रोग्राम में हमारे साथ बात करना चाहें, कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के पैगामात हम तक पहुंचते रहते हैं फ़ेसबुक के ज़रिए भी, लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी, और बराह रास्त ऐसे स्क्रीन पे भी आप लोगों के सवालात हम सुनते हैं। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, गाहे बगाहे हमारे प्रोग्राम में आप इनकी ज़ियारत करते रहते हैं। हमारी दावत को आज एक मरतबा फिर कबूल किया आपने और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीर मुफ्ती सैयद मोहम्मद शहबाज़ अहमद सैफ़ी शाह साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शाह साहब क़िबला को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का, और साथ हैं इंशाअल्लाह, आप साथ रहेंगे और आपसे गुफ्तगू रहेगी। साथ साथ कॉलर्स भी प्रोग्राम में हमारे शामिल होते रहेंगे। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है जी। आप हमारे साथ बात करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जो है वो कर सकते हैं। मुकम्मल जो है वो प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहती है कि मौजू पर जो गुफ्तगू होती है वो भी साथ साथ जारी रहे, और उसके अलावा जो है वो आप लोगों के सवालात भी शामिल कर लिए जाएं। अच्छा, मैं सोच रहा था आज जुमे की नमाज में ही मेरा दिल था कि मैं इस मौजू को आज प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए और साथ हम लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। पहले चूँकि शायद जुमे के एतबार से कुछ बात हुई हो और उसमें कुछ मुख्तसर इशारा इस जो है वो टॉपिक, इस मौजू की जानिब किया गया हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में शाह साहब क़िबला से जो है वो मुकम्मल इस मौजू पर बात की जाए। दुआ जो हम अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं, गुजारिशात करते हैं, दुआ का किस कदर जो है वो दारोमदार आपके तमाम मामलात पे होता है, और अंदाज़ क्या होना चाहिए दुआ का, और उसके अलावा कोई ख़ास ऐसा तरीक़ाकार जो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से हम लोगों को मिला हो। वो टॉपिक, ये मौजू इसलिए कुछ जहन में आया कि बहुत दफ़ा ये देखा गया, और आज भी मैंने जब हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की तो सलाम जो है वो जैसे ही फिरता है तो बहुत से अहबाब जो है वो दुआ के बग़ैर ही उठ के चले जाते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि मस्जिद तकरीबन जो है वो पीछे से खाली हो जाती है और लोगों की तरफ जो है वो तवज्जो बिल्कुल लोगों की जो वो हट जाती है। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह जाने किस कदर जल्दी में हैं ये लोग, या कौन सी मसरूफ़ियात ऐसी होती हैं कि जो बस इसी के बाद साथ ही जो है वो शुरू हो जाती हैं। हाँ, बेशक वहाँ से उठ के बाहर खड़े होकर शायद 15 मिनट या 20 मिनट जो है वो उन लोगों के लग जाएं, लेकिन वहाँ पर बैठकर जो है वो इमाम के साथ दुआ मांगना उन लोगों के लिए शायद मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले कुछ इस पर रामा साहब, शाह साहब क़िबला आप थोड़ी रोशनी डालिएगा, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो इबादत का मक़्स कहा गया है दुआ को, वो उस पर हम आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। क़िबला साहब, जुम्मतुल मुबारक का दिन अल्हम्दुलिल्लाह और कबूलियत दुआ, ये दोनों आपस में इनका चोली दामन का साथ है। और अगर हम समझ लें कि इस दिन कितनी ऐसी घड़ियां हैं कि जिन घड़ियों में इंसान की हर दुआ कबूल होती है, तो मेरा ख्याल है हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता ही है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे,
सूरत अल-मुमिन 24वें पारे से मैं आयत मुबारका पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने ये फरमाया मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अब माना ये हुआ कि अल्लाह चाह रहा है कि लोगों तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमाऊँगा। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर कबीर में 13वीं जिल्द सफ़ा नंबर 350 पर यह बात नकल फरमाई इसी आयत के ज़िमन में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता ही है कि तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्हें अजर दूंगा, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हें कबूलियत से नवाजूंगा। हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि दुआ भी एक अज़ीम शान बजाय ख़ुद इबादत है। हमने रकातें तो अदा कर ली, रुकू और सुजूद तो कर लिया, हमने कादा जो है ना वो पढ़ लिया, कादा अखीरा कर लिया, सलाम फेर लिया, लेकिन जो इबादत के बाद इबादत है दुआ, उसे हम भूल गए। अल्लाह वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है महबूब ये लोग मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, इन्हें फरमा दो मैं तुम्हारे करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब अता करता हूँ, उससे कबूल फरमाता हूँ जब वो दुआ करता है। तो इस तरह से हम कुरान पाक को जब पढ़ते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे, और हकीकत भी ये है कि कायनात की हर मखलूक उसकी बारगाह की मोहताज है, वो बेनियाज है, लेकिन हम में से हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है। तो जब हम उसके मोहताज हैं तो फिर उससे मांगते हुए शर्माते क्यों हैं? हम उसकी बारगाह में हाथ फैलाते हुए कन्ने क्यों कतराते हैं? हम क्या वजह है कि हम इबादत करने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते? अल्लाह, कितनी नादानी की बात यह है कि कोई शख्स सारा दिन मजदूरी करे, काम करे, और जब उसकी लेबर लेने की बारी आए, कीमत लेने की, मुआवजा और अजर लेने की बारी आए तो कहने जी मैंने नहीं लेना, तो कहेंगे इससे बड़ा बेवकूफ़ शख्स कौन है? अल्लाह। इबादत करने के बाद दुआ करके उसका अजर लेना है, अल्लाह से उस दुआ के वसीले से मांगना है। अल्लाह। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया ही है कि आप पहले सना पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, फिर सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, फिर सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे, फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, आखिर में क्या कहने हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, ऐ मेरे अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे, ऐ मेरे अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा दे। यानी हमें ये सिखाया जा रहा है कि नमाज के अंदर भी दुआ करें। अल्लाह। अब कोई बंदा ये कहे जी हमने तो वहाँ दुआ कर ली थी, अब बाहर क्यों दुआ करें? उनके लिए मैं जो है ना वो सादा सी मिसाल देना चाहता हूँ आप साहब, बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है जी, ऐसे दोस्तों के लिए कि हर बंदा उसे समझे भी कि अगर खाना हमारे सामने रखा जाए और पानी का गिलास ना रखा जाए, तो जब हम पानी का मुतालबा करें और उसमें वो खाना स्पाइसी भी हो और जो है ना वो मुंह को मिर्चें लग भी रही हों, तो हम कहें जी वो खाने के अंदर तो पानी है ना, सालन में तो पानी है, तो आप अलग अलग से पानी मांग रहे हैं। तो इसी तरह अगर सालन के अंदर पानी है, बावजूद उसके हम उसके अलावा भी पानी पीते हैं तो उससे हमें आसूदगी मिलती है, राहत मिलती है, फरहत मिलती है। इसी तरह इबादत करने के बाद हम जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के महबूब के तरीके के मुताबिक दुआ करते हैं, नमाज में भी दुआ है और नमाज के बाद भी जब दुआ करेंगे तो हमारे बहुत सारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह से जब मांगेंगे तो मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक का मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जितनी भी दुआएं की जाती हैं अल्लाह सारी कबूल फरमा लेता है। लेकिन कुछ हमें समझ नहीं आ रही होती, अल्लाह ताला उन दुआओं को हमारे लिए ज़ख़ीरा फरमा लेता है। कुछ दुआओं को अल्लाह ताला जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती लेकिन हम मांग रहे होते हैं, अल्लाह उन्हें नेकियों में तब्दील फरमा देता है। तो ये हमारे समझने की बात यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए और अल्लाह हमारी हर मांग को, हर तलब को, हर चाहत को, हर दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फरमा देता है। खूबसूरत आगाज़ आपने शाह साहब किया है और दुआ के एतबार से। अच्छा ये बताइएगा शाह साहब कि ये जो हाथ उठाने का तरीक़ाकार है, अक्सर ये भी हम लोगों को देखते हैं और आम तौर पे ये देखा जाता है
تو یہ بھی مطلب جو ہے وہ بہت اس کا بھی ضروری اس اعتبار سے کہا گیا یا سمجھا جاتا ہے، یا پھر دعا بھی دل میں انسان مانگتا ہے، یا دعا کی جس طرح خیالات دل میں کوئی انسان سوچ لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، اس بارے میں بھی تھوڑا سا وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، مسنون طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ اب ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں؟ ہم نے ہاتھ بلند کرنے اللہ کی بارگاہ میں، ہم کہیں کہ اگر ہاتھ اس طرح سے ہیں تو اس میں آئے گی خیر، ہم نے اتنی سی خیر تو نہیں نہ مانگی۔ اس طرح سے اگر کوئی ہاتھ کر لیتا ہے یہاں تک بلند کر کے کندھوں کے برابر، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ کبھی کبھی حضور اتنا ہاتھ بلند فرماتے کہ بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی، اللہ، اور ویسے سینے کے سامنے۔ اس کا ایک مقصد بھی بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے اللہ کی رحمتیں جو اترتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو جب یہ سینے کے سامنے ہاتھ ہیں تو گویا ان کا مرکز دل ہوتا ہے، سینہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ جھولی میں دیکھیں یا سینے کی طرف دیکھیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں اتریں تو ہمارے ان کا مرکز ہمارا سینہ ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے کہ جو جامع دعا ہو، یعنی دعا کرتے ہوئے ہم چھوٹی چیز مانگیں، اللہ سے مانگنا ہے تو بڑی چیز مانگیں، یعنی سطحی چیزیں مانگنا، چھوٹی چھوٹی چیز مانگنا، یا اللہ مجھے کرتا دے دے، یا اللہ مجھے نام دے دے، یا اللہ مجھے برکر دے دے، تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں مانگنا۔ یا اللہ مجھے رزق وسیع عطا فرما، یا اللہ مجھے خوش لباسی عطا فرما، یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی نصیب فرما، یا اللہ مجھے علم و حکمت عطا فرما، یا اللہ مجھے دانائی اور فراست عطا فرما۔ یعنی ایسی دعائیں کریں کہ جو جامع ہوں، یعنی ایک سوال چھوٹا سا کریں، وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ سے جب سوال کریں تو پھر اس بارگاہ کی شایان شان ہم سوال کریں۔ بالکل ایسے جس طرح اکثر عام طور پہ جب کوئی ایسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو ہم اس سے کوئی چھوٹا کام نہیں کہتے کہ شاید اس کو اچھا نہ لگے یا پھر محسوس کرتا ہو کہ چھوٹی سی بات کو مجھ تک کہا جا رہا ہے، اور بڑے جو ہیں وہ اس طرح کے کام اور معاملات۔ لیکن چونکہ بارگاہ ایسی ہے، جب بہت بڑی بارگاہ ہو جو سب کو دینے والا ہو، تو پھر طریقہ کار کے ساتھ ساتھ انداز بیاں بھی ہمارا جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی آپ اس سے کنٹینیو کیجئے کہ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب دعا کریں تو صدق دل اور خلوص سے دعا ہو۔ میں نے غالباً اسی چینل کے پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم جب دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لبوں پہ حرف دعا ہو اور ہمارا دل کہیں اور ہو، ہماری سوچ اور فکر کہیں اور ہو، ہماری نگاہیں کسی اور طرف ہوں، تو پھر میرا خیال ہے اتنی بے اطرائی سے اور بے رخی سے مانگی جانے والی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ہم جب کسی دنیا دار سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی چاہتا ہے کہ پوری اٹینشن ہو، میری طرف پورا متوجہ ہو، بات مجھ سے کرے۔ ایک بھکاری مانگنے والا رخ دوسری طرف کر کے اگر آپ سے بھیک مانگتا ہے تو آپ اسے بھیک دینا نہیں گوارا کرتے۔ تو ہم انسانوں کا اگر یہ معاملہ ہے تو میرا رب کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، یعنی اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ آپ للہیت اور خلوص اور بالکل یگانگت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں۔ ناظرین محترم، پروگرام جاری دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک بریک یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج دعا پر اپنے شاہ صاحب قبلہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں گے ساتھ انشاءاللہ۔ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک آیا تھا اور وہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ فائزہ بہن کا نام ہے اور نبیلہ جو ہے وہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور بیٹی ہوئی ہے شاہ صاحب ان کے حاصل میں، اور یہ 2:25
55 پہ، ہاں مطلب 3 بجے کے قریب، رات 3 بجے 16 اگست پہ. تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ نام اس کا کیا رکھا جائے، یا پھر کوئی نام کا پہلا کوئی حرف ایسا ہو. ان کے شوہر کا نام سہیل حسن بٹ ہے. یہ آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. بہن فائزہ نے اپنے بارے میں سوال کیا. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ذائچے کے مطابق نام ہے، جی جی، یقیناً یہ رکھنا چاہیے، اور اس کے آنے والی اس بچے کی لائف پر بہت زیادہ اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور دیگر بھی ہیں. لیکن ان سب کو اپنے پیش نظر رکھ کر پھر بھی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ایسا نام ہو جو پہلے کسی اللہ کے نیک بندے یا اللہ کی کسی نیک بندی کا ہو. ہم عام طور پہ یونیک نام کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو بے معنی نام ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس حوالے سے جو ہمارے احباب سرچنگ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے نام جو ہے نا اسے نکال لینا اور پھر کہنا جی اس پر یہ ترجمہ لکھا ہوا تھا، وہ اکثر نام بھی فیک ہوتے ہیں اور ان کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی جو ہے فیک ہوتی ہے. عجیب عجیب سے نام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی یہ گزارش تو یہ ہے کہ آپ نام رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ نام اسلامی رکھیں. جس طرح فائزہ نام ہے اس بہن کا کہ جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کے شوہر کا نام آپ بتا رہے تھے سہیل حسن ان کے شوہر کا نام ہے. تو میرا خیال ہے اس بیٹی کا نام اگر تو رکھیں فاطمہ تو بہت اچھا نام ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر یہ نام اس کے علاوہ کوئی اور دیکھتے ہیں تو تطہیر نام بہت اچھا ہے. تے توئے ہے یہ رے، چونکہ ایک طرف تو ہے ذائچہ، دوسری طرف یہ ماہ محرم الحرام شریف ہے. ماہ محرم الحرام شریف میں پیدا ہونے والی بچی کا نام اگر اہل بیت رسول، عطرت رسول، خانوادہ رسول کی عفت مآب، ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے ناموں پر اگر نام ہو تو یقیناً ہماری اس بیٹی کے نصیب بھی اچھے ہوں گے. اللہ اس کی آنے والی زندگی میں بھی جو ہے نا وہ برکتیں اور رحمتوں کو شامل حال فرمائے گا. تو ایک تو نام ہے تطہیر. تطہیر کا معنی ہے پاکیزگی، عفت مآبی، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے بیان فرمائی ہے. اسی طرح فاطمہ، زہرا بطول، اس کے علاوہ خوشبو زہرا، یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر یہ اپنے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ نام دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم سے فون پہ رابطہ کر لیں گے. ہوتا یہ ہے کہ آپ صاحب ہم جتنے بھی نام بتا دیں تو ہمارے دیکھنے اور سننے والے یقیناً اس کے بعد بھی پھر ہوتا یہ ہے کہ ماموں نے کہا تھا میں نام رکھوں گا، چچا جی کہتے ہیں میں نام رکھتا ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نام سلیکٹ کر کے ہم سے رابطہ کر لیں، ہم انشاءاللہ ان کی رہنمائی کر لیں. چلے، رہنمائی آپ نے ویسے بھی کی اور یقیناً آپ تک ہمارا جواب پہنچا ہوگا. اور مقصد بات کہنے کا شاہ صاحب کا بھی کچھ اس اعتبار سے ہی ہے کہ یا تو جب آپ نے رہنمائی لی ہے اور جب سوال کیا ہے، یعنی کہ ہم سے کسی سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو انتخاب بھی جلدی کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ایک جگہ سے، 2 جگہ سے، 3 جگہ سے. اور دوسری بات یہ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز گوگل کی درست بھی نہیں ہوتی ہے. جس طرح ہر چیز ہم وہاں پر سرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اسپیشلی نام جس طرح یہ بتائے گئے ہیں یا ان کا مطلب یا ان کا ترجمے کے حوالے سے. تو کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً ہمارے گھر کا ماحول جو دینی ہوتا ہے اور ہمارے جو اپنے تعلقات ہوتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ علماء کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا اور رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سے ہی پوچھیں آپ، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے. آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی ایسا ہے جو آپ دیکھتے ہیں بہت بہتر مناسب ہے، جو آپ کو لگتا ہے، تو آپ ضرور رہنمائی لیں. اور نام کا چونکہ بہت اثر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے. بہت سے پیرنٹس بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بس توجہ نہیں کرتے ہیں، جو کسی نے رکھ دیا اور پھر کافی دنوں تک جو ہے وہ نام ان کی زبان پہ نہیں آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نام تبدیل کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ کے ساتھ ایسے معاملوں کو دیکھا کریں تاکہ آنے والی زندگی میں وہ بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، جو بھی اس کے لیے آسانیاں رہیں. اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ہم گفتگو کو. شاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو فرما رہے تھے
اور وہیں سے ہم مزید جو ہے وہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. دعا کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ بات ہے. سب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے کہیں بیٹھے ہیں اور کھانے کے بعد اکثر دعا ہوتی ہے اور رزق کے لیے دعا کی جاتی ہے, دسترخوان میں برکت کے لیے دعا کی جاتی ہے. اگر کسی کے ہاں دعوت پر گئے ہیں تو دعوت کروانے والے کے لیے بھی جملے کہے جاتے ہیں کہ اللہ کریم اس کے رزق میں برکات عطا فرمائے, فراوانی عطا فرمائے. تو وہ بھی ایک انداز اس وقت بھی ہوتا ہے. یعنی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت بھی یا اور کسی ایسے معاملات میں بھی اگر کوئی بزرگ گھر پہ آ گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ چلے ہاتھ اٹھائیں ہم دعا کر لیں, تو لوگ بہت لائٹ اور بہت آسان اس چیز کو لیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی رہنمائی ساتھ میں کی جائے کہ دعا تو دعا ہوتی ہے, وہ کسی بھی وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں مانگی جائے. ہاں, نماز کے بعد مانگنے والی دعا یا کسی عبادت کے بعد مانگنے والی دعا کا درجہ کوئی اور ہے شاہ صاحب, مطلب اس کا مقام, اور عام طور پر دعا مانگنا کچھ اور ہے. یہ بھی تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائیں صاحب. بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا آپ صاحب قبلہ. میں پہلے وہ بہن جنہوں نے نام کے لیے کہا تھا تو یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے سٹار وائز ہمیں بتایا نہیں ہے. ٹھیک. تو 16 اگست کو پیدا ہونے والی بیٹی کا جو سٹار ہے وہ لیو بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسد جسے کہتے ہیں, اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ شمس بنتا ہے. اگر اکارڈنگ ٹو سٹار وہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ میم سے جو نام شروع ہوتے ہیں وہ رکھ لیں. ایک اور ورڈ ہے جو اس سٹار والوں کے لیے نام رکھنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر عربک نام نہیں ہوگا. ہم چونکہ مسلم ہیں تو مسلم کو جو نام رکھنا ہوتا ہے وہ کم از کم اسلامی نام ہو. وہ کیونکہ ٹی سے جو نام شروع ہوگا تو اکثر جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہے. لیکن کچھ الفابیٹ بھی ایسے ہیں, کچھ جملے بھی ایسے جن سے تو یہ اگر اس کو ہم دوسرے سینس میں لے جائیں کہ وہ ٹے سے ٹی لے لیں اور ٹی کو پھر کنورٹ کریں تو تے بھی اس میں آ جاتا ہے. اس تناظر میں تطہیر جو نام بتایا وہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, جواب آپ کا میں مکمل لے لوں گا. ایک بریک لے لیں ذرا, قریب ہے, اور اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور شارٹ بریک ہے کمرشل. اس کے بعد جو سوال آپ سے کیا انشاءاللہ اس پر آپ تفصیل سے گفتگو فرمائیے گا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو. ایک مرتبہ پھر بریک پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر شاہ صاحب نے ہماری بہن کا جو سوال تھا جو مجھ تک آیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے, اس کے بارے میں رہنمائی کر دی ہے. مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب, جواب ہم شامل کریں گے جو سوال آپ سے دعا کے حوالے سے ہم نے کیا ہے, اسی کو پھر ساتھ میں گفتگو کو سمیٹیں گے انشاءاللہ. آپ کنٹینیو کیجیے گا. اچھا, ہم جب گفتگو کرتے ہیں کسی دوست کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ کھانے پر جاتے ہیں یا کوئی دعوت پہ بلاتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم کھانا کھانے والے کا حق یہ ہے کہ وہ کھلانے والے کے حق میں دعا کرے. بالکل ٹھیک. وہ جو دعا ہے وہ اس شخصیت کے لیے ہوگی جو میزبان ہے. ٹھیک. ایک دعا وہ ہے جو ہم عبادت کی بات کرتے ہیں, وہ اس میں سب سے پہلے قبولیت عبادت کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں. تو وہ جو دعا ہے وہ ہے آپ کے اپنے معاملات اور اپنی عبادت کی قبولیت اور ان معاملات کے لیے. جب آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں یا وہ آپ کو پانی پلاتا ہے تو آپ اسے جو دعا دیتے ہیں وہ آپ کا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض ہے, آپ نے دعا دینی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کھانا کھلانے والا میزبان اگر وہ کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے, اور جب مہمان اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے جو عمل اس نے اپنے مہمانوں کی ضیافت اور ان کے احترام میں کیا ہے. اب یہ تو دو چیزیں ہو گئیں یہاں پہ. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کو چھینک آ گئی, آپ کہتے ہیں الحمدللہ. سنت یہ ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ. اب سننے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو جواب دے. ٹھیک. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ چھینک کا جواب دیا جائے. تو جس نے چھینک سنی ہے اور چھینکنے والے نے جب الحمدللہ کہہ دیا ہے تو سننے والا کہے گا یرحمک اللہ. تو یہ بھی دعا ہے, اللہ آپ پر رحم فرمائے. اب جب
سننے والے نے دعا دے دی ہے، اب چھینکنے والے کا بھی حق ہے کہ وہ دوبارہ اس کو دعا دے ریٹرن میں، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کسی کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کو سلام کا جواب اتنا ہی دے یا اس سے بہتر دے، یعنی یا تو اتنا ہی جواب دے یا اس سے بہتر دے۔ اسی طرح جب کوئی آپ کو دعا دیتا ہے تو آپ اس کے ریٹرن میں اسے بھی دعا دیں، اب آپ اتنی دعا دیں یا اس سے زیادہ دیں، اب اگر اتنی دیں گے تو آپ نے تو اسے برابر کر دیا، یعنی جتنی دعا اس نے دی آپ نے اتنی دعا اسے دے دی، لیکن اگر آپ بڑھا کر دیں گے تو اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ تو اب جسے چھینک آئی تھی اب وہ پھر کہے گا اس بندے کو جس نے اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تھا وَیہدیکم اللہ، اللہ آپ کو بھی ہدایت پر رکھے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ خوبصورت ہمارے مذہب اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پر تو مومن کو ملاقات کرتے ہوئے سلام، پھر کھانا کھلانا اگر حق ہے تو پھر جواب میں دعا بھی اسے دینی چاہیے۔ یہ خوبصورتی ہے ہمارے مذہب اسلام کی۔ یعنی عام روٹین میں بھی پورے دن میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو کس قدر مواقع ہمیں میسر آتے ہیں اس طرح کی محبتیں اور ثواب جو ہے اور اپنے معاملات کو جو ہے روحانیت کی جانب جانے کے لیے کافی چیزیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں آتا ہے اور دیگر کچھ صحابہ کرام کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ شام کو نماز عصر کے بعد بازار میں صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہ لوگوں کو سلام کریں، یعنی گزرتے جائیں چہل قدمی ہو جائے گی اور ساتھ میں سلام کرتے جائیں، یعنی سلام کرنے کا اتنا اجر ہے۔ تو جب آپ راہ چل رہے ہیں اور آپ سلام کرتے جا رہے ہیں تو آپ ثواب کما رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے، حضرت صاحب جو بڑی گاڑی والا ہے اسے پیدل سلام کرتا ہے، وہ کسی کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میرا تو سٹیٹس ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، سوار پیدل کو سلام کرے گا اور پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، یعنی کہ اپنی حالت کے اعتبار سے ہر اعلیٰ ادنا کو سلام کرے، تاکہ باہمی محبت اور باہمی احترام کا جو ایک ماحول ہے وہ کریٹ ہو جائے۔ اور اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے میرے کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر اوپر والا اپنے نیچے والے کو سواری والا۔ بہت خوبصورت پہلو جو آپ نے بتایا ماشاءاللہ، تاکہ اس سے دل میں کوئی خیال بھی ایسا نہ آئے جو ہے وہ اگر کوئی نیچے بیٹھا ہے تو اس کے دل میں اس اعتبار سے بھی خوشی کا ایک لہر ہوتی ہے کہ مجھے سلام جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے والا یا کسی منصب پہ جو ہے وہ شخص ہے فائز تو وہ کر رہا ہے۔ یہ ایک پہلو شاہ صاحب جو آپ نے بیان کیا یہ بہت خوبصورت ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی مجالس میں گیدرنگس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ہم خود ایسا مطلب دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور ایسا لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی جاننے والا مل گیا ہے تو وہ اس سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ پہلے آ کے مجھے سلام کرے۔ تو یہ عمل بھی بڑا عجیب سا ہے۔ حالانکہ آپ صاحب قبلہ حق یہ ہے کہ ہر بندہ سلام میں پہل کرے، ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی یار پہلے سلام میں کروں۔ وہاں پر اگنورنس ہوتی ہے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا میں نے آپ کو دیکھا نہیں، شاید مجھے پتہ نہیں چلا، ایسا معاملہ۔ اب دیکھیں اگر تو وہ دیکھ چکا ہے اور اس کے باوجود سلام نہیں کیا تو ایک تو وہ ایک غلطی ہو گئی، غلطی پر غلطی اگلی یہ ہے کہ دیکھا تھا پھر جھوٹ ساتھ شامل کر دیا، میں نے تو دیکھا نہیں تھا، میری نظر نہیں پڑی۔ تو یہ بہت ساری خرابیاں، یعنی اس کے اجر و ثواب سے بھی گیا اور نیا جو اپنے لیے جو ہے وہ بنا لیا وہ ساتھ میں وہ الگ سے ہو گیا۔ تو اسی طرح اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا وہ ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں، آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو ایک رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے چلے جائیں گے، اور جب کسی ایک کو چھیڑیں گے تو چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے آپ جو ہے نا ایسی گھمن گھیری میں آپ گھومتے چلے جائیں گے کہ آپ ایک سے بڑھ کر ایک غلطی، ایک سے بڑھ کر ایک غلطی اس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں میں ایک جملہ یہاں پہ شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کسی نے کہا تھا کہ بڑا شخص وہ نہیں ہوتا کہ جو دکھنے میں بڑا لگے، بلکہ بڑا وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے والا شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے۔ تو کسی جو اگر اپنے پاس بیٹھنے والے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے یا اسے ادنا اور کمتر سمجھتا ہے تو وہ بڑا نہیں ہے۔ بڑا وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھنے والے کو عزت دے اور اسے رسپیکٹ دے، تاکہ اس کی جو احساس کمتری ہے وہ ختم ہو اور وہ بھی کم از کم یہ سمجھے کہ ہم مسلمان سب یار بھائی ہیں، چاہے مالی اعتبار سے اگر میں کمزور ہوں یا عہدے کے اعتبار سے میں کمزور ہوں تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم مسلمان بھائی ہیں تو ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور انما المؤمنون اخوۃ،
مومن تو آپس میں بھائی ہیں اور بھائی چارے کے رشتے میں گندھے ہوئے ہیں، تو یہ میسیج جائے گا، اور جب یہ میسیج جائے گا تو یقیناً دوسرے لوگ بھی ہماری طرف متوجہ بھی ہوں گے، ہماری طرف آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے گفتگو کو اس انداز میں کیا جائے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے اور کچھ رہنمائی حاصل ہو سکے۔ دعا کے حوالے سے بات کی گئی، اس میں کچھ چھپے ایسے پہلو جن کی جانب ہم نے کوشش کی کہ اس پر گفتگو کی جائے، اور جس قدر وقت میں رہتے ہوئے ہم نے گفتگو کی، آپ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے سماعت کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، ہر روز کی طرح آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں دعا میں، اور جو بھی آپ لوگوں کی التجائیں گزارشات ہوتی ہیں ہم اپنے اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اسی انداز میں جس انداز میں آج رہنمائی کی گئی ہم بھی انشاءاللہ اس بارگاہ سے مانگتے ہیں، آپ بھی مانگیے گا آخری لمحات میں انشاءاللہ، اور اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب مکرم کے صدقے ہمارا یہاں کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما، دین کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما۔ یا رب العالمین، کریم عاقل تحیت و ثنا کے صدقے ہمارے پروگرام میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے، یا اللہ ان سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ یا رب العالمین، سیلاب کی صورتحال میں ہمارے جو مسلمان بھائی اس سے متاثر ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، مختلف وباؤں سے، مختلف بلاؤں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ یہ سیلاب جیسی جو آفت ہے، یا اللہ کریم آقا کے صدقے اس سے امت مسلمہ کو، وطن عزیز پاکستان کی عوام کو یا اللہ محفوظ و معمون فرما۔ یا رب العالمین، کریم آقا تحیت و ثنا کے صدقے پریشان حال دوستوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مولا جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے مرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ ہمارے استاد المکرم ہیں قاری غلام اکبر صاحب، ان کی اہلیہ علیل ہیں، یا رب العالمین کریم آقا تحیت و ثنا کے صدقے انہیں شفاء و تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے کوہ نور چینل کی تمام ٹیم، مالکان، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، یا رب العالمین سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔